अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, अल्लाह अल्लाह करके चौधरी निसार साहब आज तकरीबन पौने 3 साल बाद पंजाब असेंबली पहुंचे और हल्फ उठाने के लिए कि जनाब वो आ गए हैं, मतलब वो पहुंच गए और कहा कि जी हल्फ उठाना है। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के ऑफिस में बैठे रहे और तकरीबन 1.5 घंटे बाद उनको बताया ये गया कि क्योंकि जो स्पीकर हैं वो इस वक्त गवर्नर हैं पंजाब के और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो पहुंच नहीं सके आज, दोस्त मज़ारी साहब, तो इसलिए आज आपका ओथ नहीं हो सकता। हालांकि हम पूछेंगे मेहमानों से भी कि ये क्या वजह थी, क्योंकि पहले शायद एक ओथ चेयरमैन ऑफ पैनल जो होता है उसमें से एक चेयरमैन ने लिया था, क्योंकि उस दिन भी शायद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं थे, कि क्या कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होने चाहिए थे। लेकिन चौधरी निसार साहब पौने 3 साल बाद पहुंचे सो पहुंचे और कहा ये कि जनाब मैं अभी भी शायद ना आता, लेकिन सियासी तौर पर मुझे नुकसान हो सकता था अगर ये हुकूमत जो रात के अंधेरे में एक ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है जिसके जरिए अगर कोई 60 दिनों में इलेक्टेड मेंबर ओथ नहीं उठाता, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबलीज हो, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे सेनेट हो, तो उनकी रुकनियत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा ये अगर कानून के तरीके से आता ये लॉ तो उनको कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उनके ख्याल में ये रात के अंधेरे में ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है जिसकी वजह से वो पहुंच गए ओथ लेने, लेकिन 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और वापस आ गए। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाजरीन, आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इशाया दिया, तमाम सियासी अपोजिशन सियासी जमातों के लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के वफ्द की क़यादत यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने की, राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान भी थी और दीगर जमातों के रहनुमा भी थे, ANP भी वहाँ पे थी और शायद अपोजिशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रही है। अब इसकी क्या वजह है कि अगर मरीम नवाज़ होती तो शायद पीपल्स पार्टी और ANP इतना कंफर्टेबल फील ना कर रहे होते, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है कि दोबारा से PDM को रिवाइव किया जाए। और ज़राए के हवाले से हमारे पास जो इतलात आई हैं, क्योंकि मीडिया को वहाँ मना कर दिया गया था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से इजाज़त लेकर, पहले इजाज़त ले ली हुई थी, इससे शाइए के दौरान नहीं, कि जी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा PDM में एक्टिव होने के लिए दरख्वास्त कर दी है, जिस पर दोनों पार्टीज़ ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये कहा है कि वो कुछ दिन में आपको उनको बताएंगे मुशावरत करने के बाद। दूसरी कहानी नाज़रीन ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से दोनों दरख्वास्तें वापस ले ली गई हैं, जिसमें एक तो ये तौहीन अदालत का दरख्वास्त थी जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दायर की गई, और दूसरी उनके जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस पर अमल दरामद ना होने के हवाले से थी। दोनों दरख्वास्तें वापस ले ली। अब ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और अब ये लगता है कि अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब कुछ अरसे के लिए दोबारा एक्टिव और टफ टाइम देने के लिए तैयार हो रहे हैं और हुकूमत को। और हमारी इतलात कुछ और भी हैं कि बजट के बाद क्या होगा वो भी हम प्रोग्राम में बताएंगे ज़राए के हवाले से। कल जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का दोबारा इशाया है और इसके हवाले से भी हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, वो भी हम आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। अपने गेस्ट का तारुफ करवाता चलूँ, मुझे ज्वाइन किया मुझे जमशेद चीमा साहिबा ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर पंजाब असेंबली। बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहिबा आपका भी। राहिला खादिम हुसैन साहिबा मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेंबर हैं पंजाब असेंबली में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त साबिक चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो आज इशाया दिया और कहा यह गया कि जी चौधरी निसार साहब के साथ मुलाकात शेड्यूल थी और वो नहीं मिले, जानबूझकर नहीं मिले और वो छोड़ आए। अब इसमें भी कयास आ रही हैं, इस पे क्लैरिफिकेशन भी आ गई है कि कोई ऐसा सच मीटिंग शेड्यूल नहीं थी शहबाज शरीफ की और चौधरी निसार साहब की। मुसरत साहिबा कम अज़ कम मेहमान के तौर पे ही ट्रीट कर लेते हैं। पौने 3 साल बाद अगर वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि बेसिकली उनको बहुत अच्छी तरह से हमने ट्रीट किया, जिस तरह से ट्रीट करने की अगर कोई हमारी तरफ से तो कोई
किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की गई, लेकिन जो कुछ एक जो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ही हम ट्रीट कर सकते हैं, चूंकि उनके ऊपर आपको पता है कि जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली है मोहम्मद खान भट्टी एंड हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की जो इंटरव्यू आया वो आप सब मीडिया के ऊपर चला भी है, वो ये है कि चूंकि उनके ऊपर कोई 4 से 5 जो है ना डिफरेंट किस्म की रिट एंड पिटिशंस हैं कोर्ट्स के अंदर, तो इस चीज का सारा जायजा लेके कि कहीं कोई स्टे ऑर्डर या कोई इस तरह की चीज तो नहीं है, और अगर इस तरह का कोई कानूनी प्रॉब्लम ना हुई तो इंशाल्लाह ताला उनकी नेक्स्ट जो सेशन है नेक्स्ट डे उसमें हम वोट टेकिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। ये जो पंजाब असेंबली का जो मौकफ है वो मैं बयान कर रही जो कि सारे मीडिया के ऊपर उन्होंने चलाया। लेकिन कहा यह गया कि जी ऑडियो का क्योंकि इशू है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं थे इसलिए ओथ नहीं हुआ, तो ये दिस इज नॉट द रीज़न यही है कि कुछ अदालतों में दरखास्तें गई हुई थी चौधरी निसार साहब के हवाले से कि ये एमपीए इलेक्ट हैं, इन्होंने ओथ नहीं लिया, तो उसके ऊपर आपने रिव्यू मतलब आपका ख्याल है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि आप देखें ये ना हो कि हम कोई कंटेम्प्ट हम पे ना लग जाए, ये वजह? जी एग्जैक्टली यही वजह, उसकी वजह ये है कि जो पहली खबर चली मीडिया के ऊपर वो ठीक नहीं थी। उसकी वजह यह है कि चौधरी निसार साहब ने बजा फरमाया कि जब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर नहीं होते तो फुल सारी जो अथॉरिटीज एंड राइट्स होते हैं वो चेयरमैन के पास होते हैं, और माजी में इसकी एग्जांपल्स भी हैं कि अगर स्पीकर जो सीट पे बैठा है वही स्पीकर है, स्पीकर की पावर्स के साथ है। तो ये मेरा ख्याल है किसी असेंबली के लोग स्टाफ ने या आई डोंट नो उन्होंने ये क्यों बात की है, लेकिन असल रीजन है वो ये है कि कोर्ट के अंदर अगर रोजाना का सेंटर कोर्ट ना हो जाए, दिस इज द ओनली रीजन, और वो एक आध दिन की बात है, लंबी सही सही नहीं, इन क्लियर हो जाएगी। राहिला साहिबा, चौधरी निसार अली खान साहब बतौर पीएमएलएन के एमपीए आए थे या क्योंकि वो आज़ाद जीते हुए हैं आज़ाद हैसियत से आए थे? बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। पहली बात तो ये कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जो है वो जीते थे, और आज आज़ाद हैसियत से यकीनन तौर पे वो हलफ उठाने के लिए आ रहे थे। इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। और पहली बात आपने ये कही कि कोई शेड्यूल कोई मीटिंग थी, तो ऐसा भी कोई बात नहीं, क्लैरिफिकेशन अच्छा ऑलरेडी पार्टी की आ गई कि इसके मुताल्लिका। लेकिन बाहर ये मैं एक बात बताऊंगी कि ऑलरेडी वहाँ पर जब चौधरी निसार साहब का मौजूद था कि जनाब उन्होंने असेंबली के साथ राब्ता रखा और बताया कि मैं हल्फ लेने आ रहा हूँ, उसके बावजूद आज इतनी हाइप क्रिएट की गई, जनाब पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको सीढ़ियों तक आप उनकी गाड़ी भी लेकर गए, पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपने उनके पासेस भी उनके लोगों के जारी किए, और वहाँ ले जाकर आप जनाब उनका हल्फ नहीं लेते। तो ये बड़ा एक अजीब सी बात थी, सूरत हाल पैदा की, जानबूझ के हाइप क्रिएट कर दी, और मुझे नहीं समझ आई कि इस सारे वाक़े को पीएमएलएन के एमपीज ने उनको रिसीव किया, गायब हो जाए, तो समझ से बाहर बाला कर बात थी कि ऐसा क्यों किया गया। राहिला साहिबा, पीएमएलएन के एमपीज ने उन्हें रिसीव किया। ज़मीर साहब मुझे आपकी आवाज नहीं पहुंची मेरे तक। राहिला साहिबा, उनको चौधरी निसार साहब को पीएमएलएन के एमपीज ने रिसीव किया, उनके ऊपर पत्तियां फूलों की पत्तियां फेंकी? नहीं जी, उनके साथ अपने आए हुए लोग थे जिन्होंने उनको रिसीव भी किया, और उनके ऊपर शायद फूलों की पत्तियां भी निछावर करते रहे, उनके अपने साथ आए हुए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीएज ने उनको रिसीव नहीं किया। नहीं, ऐसा पार्टी का ऐसा कोई अभी फैसला नहीं था, तो लिहाजा ऐसी कोई वाकया वहाँ पे रूनुमा नहीं होगा। सही, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत से जीते हुए थे। बिल्कुल जी, और वो आज़ाद हैसियत से आए थे। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ज़रा सुन लें कि हल्फ लेने का फैसला इसलिए किया, क्या कह रहे हैं ये ज़रा सुन लें। जी मुसरत साहिबा, क्यों रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस ला के आपने मजबूर कर दिया चौधरी निसार साहब को हल्फ उठाने के लिए? देखिए, जहां तक कानून साजी करने का ताल्लुक है तो वो तो हमने करनी है, और रात के अंधेरे में कोई कानून साजी नहीं होती। दूसरी जहां तक रहेगी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ज़मीर भाई, जो समझने की जरूरत है, देखिए ठीक है, इनको एक लिवरेज ये मिली हुई थी कि आपके कानून में इस चीज को डिस्कस ही नहीं किया गया, हमारे पास कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है कि अगर कोई ओथ नहीं लेता तो उसके साथ आपने सलूक क्या करना है। अगर आप ये देखें कि एक पूरी सीट 3.5 साल या 3 साल के अरसा तक अगर आप ओथ नहीं लेते, तो प्रिंसिपली मेरा ये मानना है कि
اگر آپ چاہے جا کے جو کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی میڈیا کے اندر کہ میں اپنے اگر میرے حلقوں میں جائیں تو آئی واز فلی کنیکٹڈ اور میں کانٹیکٹ میں تھا اپنے عوام کے ساتھ، اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک سیٹ اس کے اوپر 3 سال تک یا اگر کوئی پورا ٹینیور بھی اوتھ نہیں لیتا تو اس کے اوپر آپ کا جو آپ کی بک ہے وہ خاموش ہے. تو اس لیے ہم لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کسی ایک خاص بندے کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے یا اس چیز کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. obviously دو ہی بندے تھے، ایک اسحاق ڈار صاحب اور ایک چوئی نثار. سن لینا جی، مجھے یہ بتائیں کیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک سیٹ پہ الیکٹ ہوتے ہو تو پھر اگر آپ پورا ٹینیور اس کے اوپر اوتھ نہیں لیتے تو کیا یہ اس سیٹ کی میرا خیال ہے کہ اس کو ابیوز کرنا نہیں ہے یا اس مینڈیٹ کو ابیوز کرنا نہیں ہے. مسرت صاحبہ اگر آپ کو یہ اس سن میں لینا، کوئی اگر دوسری یہ رائے ایوان نہیں ہے، 100% صحیح اقدام ہے، 100% صحیح اقدام ہے. عرض کروں اگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے شایان شان نہیں ہے تو پھر مجھے سمپلی ریزائن کرنا چاہیے نا، یا قانون کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ 100% مسرت صاحبہ 100% صحیح اقدام ہے، لیکن اتنی تاخیر سے کیوں؟ یہ تو آپ لوگوں کو آتے ہی کر لینا چاہیے تھا کہ تاکہ 2 سیٹیں اویلیبل ہوتی. جی عرض کروں ضمیر صاحب، یہ 72 سالوں میں نہیں ہوا، تاخیر تو آپ بہت ہو گئی واقعی. لائک اسمبلیاں جب سے آپ کے ملک میں مارز وجود میں آئی ہیں یہ ہم ہی کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے تمام جو چیزیں جو آج تک اس ملک میں نہیں ہوئی، جو وہ ہیومن رائٹ سے ریلیٹڈ ہو، وہ قانونی ہو، اور وہ ریفارمز ہوں، وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوں، وہ الیکشن ریفارمز ہوں، وہ ہر طرح کی ہمیں انشاءاللہ اس چیز کے اوپر ہمیں سم ٹائم یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پریشر کے طور پر ہم اس کو نہیں لیتے، اس کرٹیسزم کو کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا. ہم اس کو اپریسیشن کے طور پر لیتے ہیں کہ شاید یہ توقعات، یہ امیدیں صرف ہم ہی سے ہیں، ماضی میں رہ جانے والوں نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کیا. لیکن ایک سوال ہے وہ میں آپ سے دوبارہ بھی پوچھ لوں گا، لیکن ابھی میں چاہوں گا کہ راحیلہ خادم صاحبہ کو ایک سوال چودھری نثار صاحب سے کیا گیا اور اس کا انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ کا موجودہ قائد کون ہے. یہ ذرا سنیے گا پھر اس کا کیجیے گا. راحیلہ صاحبہ، راحیلہ صاحبہ. جی زمین صاحب، پہلی بات تو میں نے آپ سے پہلے بھی کی ہے، انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور میرا خیال ہے آج بھی وہ آزاد حیثیت سے مطلب کوئی ہیلپ وغیرہ لینے وہاں آ رہے تھے. رولز واقعی اس معاملے کو لے کے سائلنٹ تھے اور اس کے اوپر کبھی ایسا واقعہ ہوا بھی نہیں کہ کسی بھی حکومت کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے، قانون سازی کے لیے جانا پڑے. لیکن کیونکہ امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن بنے اس لیے کہ آپ اس میں نئے دن کے ساتھ نئی جو ہے اپنی امینڈمنٹس کرتے رہے، اپنے لاز کے اندر امینڈمنٹ کرتے رہے، اور رول کیونکہ سائلنٹ تھے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کہتے. اگر حکومت اس کے اوپر سمجھتی تھی کہ اس کے اوپر لا بنانا چاہیے، یقیناً وہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے لانا چاہ رہے تھے. چلے راحیلہ صاحبہ وہ بات ہو گئی. میرا سوال اس وقت یہ تھا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ کے قائد میاں نواز شریف ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، یا آپ اس وقت مسلم لیگ نون میں آپ کی کیا پوزیشن ہے، کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا آپ کیوں بضد ہیں کوئی نہ کوئی میرا قائد بنانے میں. تو وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ شہباز شریف میرے قائد ہیں کیونکہ اس وقت وہ پریزیڈنٹ ہے پارٹی. میں یہاں پر پی ایم ایل این کو ضرور ریپرزینٹ کر رہی ہوں، میں چودھری نثار صاحب کو یہاں پہ اس کی ریپرزینٹیشن نہیں کر رہی اور نہ میں ان کی کوئی ترجمان یہاں پر ہوں، لہٰذا آپ مجھے پی ایم ایل این کا میرے سے سوال کریں. لیکن پی ایم ایل این آپ ماشاءاللہ پی ایم ایل این کی سیٹ پر الیکٹڈ ایم پی اے بیٹھی ہوئی ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور چوئی نثار صاحب کا کوئی 40-50 سال کا 30-35-40 سال کا تو تعلق ہے پی ایم ایل این. لیکن فرق آ گیا نا، میرا بھی خاندانی تعلق پی ایم ایل این سے رہا، اور چودھری نثار صاحب جو ہیں آج وہ آزاد حیثیت سے ہیں، تو لہٰذا اس کی ترجمانی تو وہ خود زیادہ اچھے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. انہوں نے اس سوال کا جواب کیا دینا ہے اور انہوں نے کیا دیا. چلیں آپ نے جب بتا دیا ہمیں، آپ بالکل صحیح کہا، جب آپ نے بتا دیا کہ کوئی پی ایم ایل این کا ایم پی جو ہے ان کو ریسیو کرنے نہیں گیا، ان کے اپنے ساتھ لوگ آئے تھے، انہوں نے نعرے لگائے اور وہی ان کے ساتھ اندر آئے، اس کا مطلب کہ ایز وی سپیک پی ایم ایل این نہ چودھری نثار علی خان صاحب کو اون کر رہی ہیں اور نہ ہی چودھری نثار علی خان صاحب نے اس بات کا اندیا دیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کیوں بالکل پارٹی کے اس پر کوئی ابھی ہمارے پاس ڈیسیژن نہ تو آیا نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا. نہیں مطلب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، وہ تو دیکھ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فیصلہ نہیں بھی تھا تو اگر یہ جو کچھ ہوا ایپیسوڈ کہ وہ ان کو کسی ایم پی نے ریسیو نہیں کیا پی ایم ایل این کے، تو مطلب واضح ہے پھر ساری سٹوری. تو میں تو آپ سے کلیئر بات کہہ دی نا کہ کوئی ایسی پارٹی پالیسی ان کے متعلقہ نہیں تھی، تو لہٰذا ان کے اپنے لوگ جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے انہوں نے ان کو ویلکم بھی کیا، پالیسی یہ نہیں تھی کہ ان کو ریسیو کرنا ہے.
اور یہ سب کچھ کرتے رہے, صحیح. لیکن ادروائز پی ایم ایل این کی پالیسی. صحیح. مسرت صاحبہ کچھ بڑی کیا سرائیاں چل رہی تھیں کہ جی چوہی نثار صاحب اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ایک ترین گروپ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے اور وہ شاید ڈس لاج کرنا چاہے گا بزدار صاحب کو, اور پھر پرویز الہی صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ بھی آئے کہ جی وہ چوہی نثار اب اس لیے اوتھ لے رہے ہیں کہ وہ شاید اب چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ پہ, یا پھر شہباز شریف کے لائک مائنڈڈ جو گروپ ہے وہ ان کے لیڈر بن کے پنجاب میں اور ان کو چیف منسٹر. تو آپ لوگوں کی اطلاعات کیا تھیں کہ صرف اور صرف یہی ایک آرڈیننس جو کہ آپ رات کے اندھیرے میں بقول چوہی نثار صاحب کے, یا اور بھی کوئی وجوہات ہیں, کوئی سیاسی وجوہات کے پنجاب میں کوئی تبدیلی کی ہوا؟ دیکھیں ضمیر صاحب, پہلے تو میں رحیلہ بہن سے ایگری کرتی ہوں کہ ہم دونوں ہی چودھری نثار کی ترجمان نہیں ہیں, جو ان سے ریلیٹڈ سوال بہت سارے ہم سے کیے جا رہے ہیں. لیکن چلیں میں اپنی پارٹی کا موقف ضرور دوں گی یہاں پہ کہ یہ اس کو کافی زیادہ نا بہت ہی کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے چودھری نثار صاحب کی اوٹ ٹیکنگ کو. ویسے اٹس ویری سمپل اور یہ بڑا آسان ہے سمجھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ یا تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہو کہ انہوں نے سیاست کو بائے بائے کر دیا ہے, سیاست سے بری ذمہ ہو گئے ہیں, اور ان کی بات میں مجھے وزن اور لاجک نظر آیا ہے, اور یہ خواہ مخواہ ہائپ کریٹ کی ہے, جو کہ ظاہر ہے ادھر ادھر سے جو خبر آتی ہے تو میڈیا پہ تو چلنی ہوتی ہے. نارمل بات تو نہیں تھی کہ 3 سال بعد ایک شخص اٹھے اور آ کے اوتھ ٹیکنگ, لیکن اس نارمل بات کو اب نارمل نہ بنایا جائے, بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ آرڈیننس تو آنا ہے, وہ تو آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایسے نہیں ہو سکتا نہیں, وہ بالکل آپ پہلے بھی کہہ چکی. میں نے یہ بات اس لیے اگلی بات جو میں عرض کروں نہیں, یہ بات میں نے اس لیے کی کیونکہ میں بتا دیتی ہوں. جی سمپل ہے کہ وہ دوبارہ اگر وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو پھر ہی اگر وہ یا ان کی فیملی کا کوئی ممبر اسی سیٹ سے الیکشن لڑتا ہے تو یہ کوئی جوک سے کام نہیں ہوگی بات. اگلی جہاں تک رہے گی بات ہماری, دیکھیں ابھی آپ کو ضمیر بھائی میرا خیال آپ نے بھی اس پہ میرے ساتھ ہی کافی زیادہ شوز کر لیے ہیں کہ سی ایم جا رہے ہیں تو کوئی آ رہا ہے. جہاں تک ہماری تعلق ہے تو ایسا نہیں ہے, لیکن ابھی اس میں مجھے جو ایک مزاح یا طنز کا پہلو نظر آ رہا ہے کہ چودھری نثار صاحب واحد ایک ایسے پارلیمنٹیرین ہیں جن کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہماری سائڈ سے بھی آ رہے ہیں اور ساتھ شہباز شریف صاحب کیا سافٹ کارنر ہے تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے جی. اور ایک اور صورتحال بھی بن رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی چوہی نثار کو لوگوں نے مطلب پش کیا ہے کہ بھائی جان جا کے اوتھ اٹھا لیں, کیونکہ اگر آپ ڈی سیٹ ہو گئے اور پھر دوبارہ ضمنی انتخابات ہوئے تو شاید پی ٹی آئی کو دوبارہ شرمندگی اٹھانی پڑے, کیونکہ پی ٹی آئی ابھی تک بائی الیکشن کوئی جیت نہیں سکی. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آج جو لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں میاں شہباز شریف صاحب نے اشعیہ دیا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی گئی اور اے این پی کے لوگ بھی گئے, باقی تو تمام حزب اختلاف کی جماعتیں موجود ہی تھیں, لیکن سب سے اہم شمولیت انہی کی کنسیڈر کی جا رہی تھی کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک طرح کا منی پی ڈی ایم فورم ہے جہاں پہ, لیکن انہوں نے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن بلایا تھا, اس لیے تمام جماعتیں کی, جس میں میاں شہباز شریف نے باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو دوبارہ سے پی ڈی ایم میں شامل ہونے کی درخواست کر دی. اور ذرائع کے حوالے سے جو ہمیں چیزیں پتہ چلی ہیں اس میں ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا وہاں جانا, اے این پی کا وہاں جانا, کہا یہ جا رہا ہے کہ استعفوں کا جو آپشن ہے جو کہ پی ڈی ایم کے فلور سے ڈسکس ہوتا رہا ہے وہ آج دفن ہو گیا. یعنی کہ آج کے بعد شاید پی ڈی ایم کے فورم سے استعفوں کا مطالبہ نہیں آئے گا. پی ڈی ایم کی جماعتوں کا, حکومت سے استعفوں کا مطالبہ تو استعفے کا مطالبہ تو جاری رکھیں گی پی ڈی ایم, لیکن ایک چیز اور شاید اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے ہی زور دیتے رہ جائیں, اور کیونکہ شہباز شریف صاحب اس فلسفی کے خلاف ہیں کہ استعفے دیے جائیں. اور دوسری بات یہ کہ دوبارہ جب میاں شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہو جائیں گے اور ٹف ٹائم دینا شروع کریں گے حکومت کو, اور کیونکہ ابھی وہ نہیں جا سکے, انہوں نے دونوں درخواستیں واپس لے لی ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جانا ضرور ہے میاں شہباز شریف صاحب نے, اور شاید بجٹ کے بعد. ذرائع تو ہمیں تاریخ بھی دے رہے ہیں, اور ایک ذمہ دار جو سورس ہے اس نے بتایا کہ شاید 24 جون
میاں شہباز شریف اور فیملی کے درمیان ڈیٹ بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ اب وہ 24 جون کو شاید لندن جانے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے ان کا ECL سے نام کیسے نکلے گا, کیا چیزیں کس طرح چلیں گی, کون سے گارنٹرز اب دوبارہ آئیں گے, یہ ساری صورتحال بنتی دیکھیں گے. راحیلہ خادم صاحبہ, میاں شہباز شریف صاحب کی جو کوشش تھی, اب وہ دونوں درخواستیں بھی واپس لے لیں, کیا بھرپور طریقے سے اب اپوزیشن کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں, اپوزیشن تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے, زمین سے بھرپور طریقے سے ہی کر رہے تھے. آپ ان کو قید میں بند رکھا, آپ نے ان کو ہر طرح سے کوشش کی کہ اسمبلی کے فورم تک آپ ان کو نہیں آنے دیتے تھے. آپ نے ایون کہ ان کو سٹیٹمنٹ جاری کرنے تک کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. آپ اسمبلی کے اجلاس ہوتے رہے لیکن شہباز شریف کے پروٹیکشن آرڈر نہیں جاری ہوتے رہے. تو آپ نے تو اپنے اپوزیشن لیڈر کو بند کر کے جمہوریت کے منہ پہ جو کالی سیاہی ہوتی ہے اس تاریخ کو بڑا کالے حروف میں لکھا جائے گا. اس کو کوئی پازیٹیو نہیں لیا جائے گا. جو نام نہاد اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں, ملک میں تو ہماری جمہوریت ہے نہیں کہ جہاں آپ اپوزیشن کو لیڈر کو بند کر دیتے ہیں. اچھا, اب دوسری بات آپ یہ آ جاتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جو جماعتیں ہم سے ناراض تھیں یا ان کے کوئی تحفظات تھے تو وہاں پہ تحفظات ہمارے بھی موجود تھے. تو لہٰذا آج جب شہباز شریف صاحب نے ان کو اشاعیہ دیا تو اس کے اندر دونوں طرف سے یہ بات سامنے آئی اور دونوں نے اپنے جو تحفظات تھے اس سے ایک دوسرے کو آگاہ بھی کیا. اور یقینی طور پہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے مسائل بیٹھ کر سنتی ہیں اور اس کا اپنے مسئلے کا حل بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا آج کا اشاعیہ جو تھا یہ بڑا پازیٹیو تھا. وہ جو PDM کی بابا شو مچاتے رہتے تھے نا کہ PDM ختم ہو گئی, اس کی روح نکل گئی, اس کی جان نکل گئی, آج جناب ادھر ان کا اپنا حال دیکھے, چہرے لٹک گئے کہ شہباز شریف نے ایک دفعہ آ کے پھر تمام PDM کو جو ہے وہ متحد کر دیا. اور آج ماشاءاللہ ساری جماعتیں وہاں پر موجود تھیں جو جناب یہ رونا لگا روزانہ کی بنا پہ لگا, وہ اپنے بجٹ کی فکر کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا بجٹ کس طرح منظور ہو جائے گا. اپنی دیکھیں روزانہ باتیں کیا کر, جیسے نون نکل جائے گی, شین نکل جائے گی, میم بن جائے گی, اپنی وہ TIA کو بچانے میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے. روزانہ کی بنیاد پہ وہ لالچ دے رہے ہیں ان کو. تو لہٰذا اپنی فکر کرنی چاہیے حکومت کو. اب PDM کی سوچ بند کر دیں کیونکہ PDM بڑے بھرپور طریقے سے باہر بھرپور طریقے سے PDM دوبارہ ایکٹیو ہونے جا رہی ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب نے گارنٹی دے دی ہے کہ جی پنجاب اور وفاق میں دونوں میں بجٹ بھی منظور ہو جائیں گے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اب PDM کتنا مضبوط ہوگا یقیناً مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمیں بتا سکیں گی کہ جی اب دوبارہ کوئی خوف ہو رہا ہے کہ اوہ PDM دوبارہ ایکٹیو ہو گئی اور تمام جماعتیں اکٹھی ہو گئی. اچھا ضمیر بھائی, جب یہ PDM بنی تھی اور جب یہ میگا PDM تھی اور جب کہا جاتا تھا 11 جماعتیں ہیں اور ریزائن بھی کر دیں گے اور پروٹیسٹ کے لیے بھی نکلیں گے, لاک ڈاؤن بھی کریں گے, ہم نے ایک دن اس PDM کو سیریس نہیں لیا. اس کی وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انہوں نے کیا, یہ ہم پہلے کہتے تھے جب یہ ہو گیا تو اب انہوں نے تو ایگری کرنا نہیں ہے. جب میگا PDM کچھ نہیں کر سکی تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو منی PDM ہے جس کے لیے بیچارے شہباز شریف صاحب ایفرٹ کرتے پھر رہے ہیں, اس کو کون سیریس لے گا؟ اس کی وجہ ہو سکتا ہے کہ منی لیڈر, ایک چیز بتا دیں ذرا جمشید مسرت صاحبہ, آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں کہ منی لیڈر سے میگا لیڈر کی طرف چلے گی نا دوبارہ PMLN, یعنی کہ مریم نواز صاحب سے شہباز شریف صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے PDM میں. جی بالکل, دیکھیں وہ تو اپنے آپ کو ان سے بڑی لیڈر سمجھتی تھیں کہ وہ آتے ہی پتہ نہیں کیا کوئی انقلابی قسم کے لیڈر انہوں نے کہا تھا کہ میں بن گئی ہوں اور اب تو سب کچھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. اسی طرح آپ ویسے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جس ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے تھے, آئی ایم وشنگ ہم بیسٹ آف لک کہ وہ ہی از آل رائٹ ناؤ اور وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں میں دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. دوسری جہاں تک رہے گی بات, جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو سمجھنے والی چیز ہے, دیکھیں اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے, تھی, رہے گی, کنفیوزڈ ہے, کنفیوز تھی, ہے, رہے گی. اس کی وجہ ان کو اپنی اگلی عاقبت بھی نظر آ رہی ہے اور وہ نظر اس لیے آ رہی ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہم ان کو اس دفعہ جو یہ 5 سال انہوں نے 3 سال نکل گیا, 2 بھی نکلنے ہیں, رولا ڈالنے میں نکال دیے کہ جی بس پتہ نہیں مینڈیٹ ٹھیک نہیں تھا, جو ان کا ہے ٹھیک ہے, یہ اپوزیشن صحیح والی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ایک صوبے میں حکومت کر رہے ہیں وہ بھی مینڈیٹ ٹھیک ہے, اور جو گورنمنٹ والے جو جتنے بھی لوگ جیت کے آئے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے انشاءاللہ ریفارمز کے تھرو ہی الیکشن میں جانا ہے ہر صورت, تاکہ کوئی کسی کو کوسچن نہ اٹھائے, کیونکہ ڈیموکریسی کی ریئل ہوں گے. جی بالکل انشاءاللہ الیکٹرانک ہم لے کے آگے, اس کے ایک ایک فیچر ان کو ٹرائی کرائیں گے. اگر ان کے پاس کوئی اس سے اچھی آپشن ہے تو یہ بھی بتائیں.
ساری جماعتیں بیٹھیں, جہاں یہ ملک کے آنے والے فیوچر کو ڈسکس کرتے ہیں, تو سب سے بڑا فیوچر یا سب سے بڑی چیز ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنا ہے کیا, کہ جو آپ کا الیکشن آئے اس کو کوسچن نہ کیا جائے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یہ اپنا, میرا خیال ہے کہ ان کا ایجنڈا نمبر 1 تو تھا, لیکن ان کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ ملی نغمہ بنانے سے, ایک لاؤڈ سپیکر کے اوپر پرفارم کرنے سے ووٹ کو عزت نہیں ملنی, وہ ریفارمز کرنے سے ملنی ہے, وہ اصلاحات, اور اس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ ٹرائلز میں چلی گئی ہیں, مطلب ٹرائل شروع ہوئے ہیں, پارلیمنٹ میں لا کے رکھ دی مشین, پارلیمنٹ میں اس کو رکھا ہے, پنجاب میں اور اس کے جی بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ٹرائل اور اس کی ساری, آج تو سارے میڈیا نے اس کے سارے فیچرز وغیرہ سب کچھ بتایا ہے, ان کے سامنے پڑی ہے, یہ اس کے اوپر اپنی ریکمنڈیشن دیں, یا ہم نے تو بارہا کہا ہے کہ یہ 11 جماعتیں مل کے کوئی ایک سسٹم نہیں بنا کے ریکمینڈ کر سکتی. انجینئر سارے آپ کے پاس ہیں جی, کیا کریں, ان کے پاس انجینئرز نہیں ہیں نا, وہ فواد چودھری آپ کے پاس ہیں, وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے گرو تھے, اب شبلی فراز صاحب ہیں. جی صاحب دیکھیں, اکوپمنٹ مشینری دینا تو ہمارا کام ہے, بات سمجھ آئی, آئیڈیا تو یہ دے ہی سکتے ہیں نا. چلیں بالکل صحیح ہے جی, آئیڈیاز انلمیٹڈ چاہیے جناب اپوزیشن سے. دنیا کے اندر جہاں جہاں پریکٹس ہو رہی ہے ڈیموکریسی, جہاں پہ لوگ یہ نہیں کہتے ووٹ کو عزت دو, ڈرامہ نہیں کرتے, تماشا نہیں لگاتے, تو آپ دیکھیں کہ پورا ملک جو ہے وہ مہنگائی کی جو ہے وہ آگ میں جھونک گیا. اب یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اس کا بھی کوئی ریگولیٹری سسٹم ایسا ہونا چاہیے. مسرت صاحبہ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد, کیونکہ صاحبہ نے بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. آج بھی شوکت ترین صاحب نے ایک اہم پرائس کمیٹی کی بھی میٹنگ کی, شاید ذرا لیٹ, اور اس کی میں خبر دیکھ رہا تھا, اور انہوں نے دوبارہ بڑی سختی کرنے کی کوشش کہا ہے کہ کی جائے گی. لیکن پچھلے ہفتے دوبارہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر تھا اس میں یہی آیا کہ عید تک شاید کچھ قیمتیں کم ہوئی تھیں, لیکن عید کے بعد پھلوں سمیت تمام اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ آیا ہے. اس پر بھی بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, دو چیزیں, ایک تو یہ کہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب بجٹ کے بعد واپس جانے میں کامیاب ہو جائیں گے, وہ کیسے ہوں گے, اور کچھ تو ہمارے ذرائع نے کہا ہے کہ فیملی میں ان کی ڈسکشن ہوئی ہے کہ 24 جون کی وہ سیٹ بھی کرانا چاہتے ہیں, ECL میں نام ہونے کے بعد وہ کیسے جائیں گے. دوسری چیز ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو کل جو عشائیہ ہونے جا رہا ہے جہانگیر ترین گروپ کا, اس میں جو نمبر تھا وہ اس میں نمایاں طور پر کچھ کمی واقعہ ہونے جا رہی ہے. یہ کیسے پاسبل ہوا, اور اس کے بعد پھر میں راحیلہ صاحبہ سے پوچھوں گا کہ کیا اس ساری صورتحال کے بعد کیا جہانگیر ترین صاحب کو کوئی NRO مل سکتا ہے. میرے پاس وقت کم ہے, کوئک کمنٹس. جی سب سے پہلے تو یہ کہ شہباز شریف صاحب نے کب جانا ہے اور وہ کون سی ٹکٹ کرا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں, لیکن میں یہ جواب ضرور دے سکتی ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہم نے پہلے نہیں جانے دیا, انشاءاللہ ہم نہیں جانے دیں گے. قانونی طور پر ان کا راستہ روکیں گے, اور اگر قانونی طور پر انہوں نے اپنی جگہ یا گنجائش بنا لی تو اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی کبھی اس کو ڈینائی نہیں کیا. جہاں تک رہے گی دوسری بات, یہ جو عشائیہ ہے, ابھی لیٹ سی, کل کا ان کی 2-3 ڈیٹس تو چینج ہوئی ہیں, لیکن جو ہمارا کنسرن ہے کہ اس سے زیادہ بھی لوگ بیٹھیں تو ہمیں کوئی فرق اور حرج نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے جو جائز کنسرن ہیں وہ ہم نے ایڈریس کیے ہیں, آگے بھی جن کے ہوں گے جو جائز مطالبات ہیں ان کے اوپر تو ہم نے کبھی کوئی اسی طرح کا کوئی نہ ہم مائنڈ کرتے ہیں نہ ہمیں برا لگتا ہے. دیکھیں سارے عوام کے نمائندے, اور اگر کوئی اپنے عوام کے رائٹس کے لیے آ کے فائٹ کرتا ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ اس طرح سے اپنا کاٹ بڑھا کے وہ اگر اپنے لوگوں کے لیے زیادہ فائدے نکال سکتے ہیں, تو نو ہارم. یہ پولیٹیشنز کا ویسے بھی رائٹ ہوتا ہے, ڈفرنس آف اوپینین رکھنا بھی ان کا حق ہوتا ہے. یہ بارہا جہانگیر ترین صاحب نے بھی اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اس پارٹی میں رہتے ہوئے وہ ہمارے اوپر کوسچن بھی کریں گے اور اپنا موقف بھی دیتے رہیں گے. اس کے اوپر ہماری لیڈرشپ نے کبھی کوئی اعتراض کیا نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ کوئی ایکسٹریم وائلیشنز آتی ہیں وہاں پہ ضرور پوچھ گچھ ہوتی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی پرفارمنس کو بہتر اگر کرتا ہے اپنے حلقے میں اپنے لوگوں میں جا کے, تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ بھی پھر PTI کو ہی ہے. بالکل صحیح, لیکن اس کے لیے کیا ضروری تھا کہ اس شخص کا انتخاب کیا جائے جس کے اوپر اتنے سارے مقدمات ہوں, اتنے سارے کیسز ہوں, لیئرز بنی ہوں مختلف آف شور کمپنیز کی, اور پھر ان کے اوپر بھی جو ہے منی لانڈرنگ کے الزامات ہوں, تو ان کو لیڈر بنا کے. میں عرض کرتی ہوں جی اس میں ضمیر بھائی یہ بڑا اہم پہلو ہے. دیکھیں
پالیٹکس کے اندر لوگوں کے اپنی ذاتی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے. مختلف جماعتوں میں رہتے ہوئے آپ کو بہت سارے پی ایم ایل این میں ملیں گے ایسے لوگ جن کی رشتہ داریاں بھی ہیں اور ہماری پارٹی کے لوگوں کی بھی ہیں, لیکن وہ مختلف جماعتوں میں رہتے ہوئے اپنے اپنے نظریے کے ساتھ, لیکن جو تعلق داری ہے, جو ہمارا ایک کلچر ہے, اس کو کوئی وہ نہیں کر سکتا. یہ ان کا, اور اس میں سے میجورٹی ایسے لوگوں کی ہیں جو ویسے بھی انڈیپینڈنٹ اپنی شناخت کے ساتھ جنہوں نے الیکشن لڑا لیکن بعد میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا. تو ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. جہاں تک ڈیموکریسی کی جو میرا ماننا ہے, خوبصورتی بھی یہ ہے کہ لوگوں کو ذہنی غلام نہیں ہمیں بنانا چاہیے, ان کو آزادی ضرور ہونی چاہیے. وہ ہاں وہاں پہ پرابلم آتی ہے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑاؤ یا ہمارے ایلائز ہو اور ہمیں دھوکہ دیں, چیٹ کریں, ووٹ کہیں اور دے دیں, یہ ایسی سیریس چیزیں ہیں جن کو بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کیا جانا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہونے جا رہا, آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. مطلب عثمان بزدار صاحب کے پاس گئے لوگ, ان کے کنسرن ایڈریس ہو گئے ہیں, تو اب ان کی ٹون بھی چینج ہو جائے گی. اور عثمان بزدار صاحب کے پاس نہیں گئے, کل ہمارے دو جو ہمارے بھائی تھے, ہمارے فیڈرل منسٹر میرے بھائی فواد عامر کیانی صاحب, ان کو بھی انہوں نے خود انوائٹ کیا ہوا تھا زہرانے پہ, نعمان لنگڑیال صاحب, یہ سارے ہمارے بھائی ہیں. کسی کو کسی آپس میں ایک دن کے لیے بھی ہمارے تعلقات اس طرح کے نہیں تھے کہ جیسے یہ آج بھی انہوں نے اسمبلی کے اندر اپنے بڑے سینئر لوگوں کی جس طرح سے تضحیق کی, بے عزتی کی. اور ایک ان کی خاتون ہے جو خود لوٹی ہیں, ایک دوسری جماعت سے چھوڑ کے آئی ہوئی ہیں, وہ سب سے زیادہ لوٹا کر رہی تھی. ہم اپنے لوگوں کی تضحیق نہیں کرتے, ہم ان کو آزاد. چلیں, میں یہ بالکل راحیلہ صاحبہ سے اب میں جاننا چاہوں گا. راحیلہ صاحبہ, کچھ حلقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو جتنا پریشر بلڈ کیا جہانگیر خان ترین صاحب کے گروپ نے, اس کے بعد ان کو شاید جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کی رپورٹ ہے اس میں ان کو شاید کچھ ریلیف مل جائے گا. اب کیسز تو ان کے چل رہے ہیں, اور پرائم منسٹر نے واضح طور پر کل کہہ دیا کہ چاہے کسی بھی سائٹ کے ہوں, چاہے ان کے اپنے بہت قریبی لوگ بھی ہوں, معافی کسی کو نہیں ملے گی, ریلیف کسی کو نہیں ملے گا, رعایت کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. سب جوتیوں میں دال بٹ اقتدار کے مزے لینے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے. ان کے اپنے لوگوں کو اب تک ریلیف مل گیا ہے, جو وہ فنڈ مانگ رہے تھے ان کو فنڈ مل گئے, ان کے لیے ڈپٹی سیکرٹری اپوائنٹ کر دیے گئے تاکہ ان کے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگز نہ رکیں. یہ کیا باتیں کری. میرا خیال ہے بہن میری جو ہے وہ تحریک انصاف سے جو خود کو تعلق صاحب بتاتی ہیں, تو ذرا انصاف سے یہاں بات بتائیں کہ ان کے لوگوں کو فنڈ نہیں ملے تھے جہانگیر ترین کے گروپ کو, کیا این آر او نہیں مل گیا جہانگیر ترین کو. یہ جتنے لوگ بھی اس کے اندر شامل تھے, کیا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز کے لیے ڈپٹی سیکرٹری کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا. جانے دیں, یہ ساری کام تو ان کے لیے شروع ہو گئے. این آر او انہوں نے اپنے لوگوں کو دیا, باہر وہ بات کرتے رہتے تھے اپوزیشن کے لیے, ہمیں این آر او نہیں دوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا. اور آپ نے این آر او آپ سے اپوزیشن نے تو مانگا ہی نہیں, آپ نے تو اپنے لوگوں کو بار بار سناتے تھے, اور بہرحال آپ نے این آر او ان کو خود کر دیا. اور جناب ایسی صفائی سے ان کو این آر او دے رہے, اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ جناب آپ ان کی رپورٹ بنائیں, آپ ان کی بھی گزارشات سن لیں, جو ایف آئی آر کٹی ان کی بھی سن لیں, اور اس کے بعد آپ رپورٹ مجھے پیش کر دیں. یعنی کہ اپنے ہی لوگوں کو کہا کہ اپنے ہی لوگوں کے ذریعے ان کو صاف کر دو. تو لہٰذا جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے اور مزے سے کھا رہے ہیں. بالکل. مسرت جمشید جی 20 سیکنڈز کوئی جواب دینا چاہتے ہیں؟ 20 سیکنڈ. جی میں عرض کروں, میں نے پہلے ہی کہہ دیا, اس میں کیا ایسی ابہام والی بات ہے. یہ ان کے بھی جو لوگ آئے تھے جن کو یہ لوٹا کرتے ہیں, ان کے بھی جتنے کام ہیں اسی طرح کرتے ہیں جیسے ان کے کر رہے ہیں. یہ لیں گے, یہ بھی آئے, ہم ان کے بھی کام کریں گے. بہت بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, راحیلہ خادم حسین صاحبہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.